अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आज हम उर्दू का चैप्टर पढ़ेंगे चुगलखोर, ठीक है। इसके दो मेन पैराग्राफ हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको बताए गए हैं, तो उसके हम सियाक़-ओ-सबाक़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चुगलखोर जो है वो इसके जो है मुसन्नफ़ हैं, उनका नाम है शफ़ी अकील है, मुसन्नफ़ इस सबक के, ठीक है, जो कि 1930 में पैदा हुए। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़ एक गांव थैना में पैदा हुए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर थे। नासाज़गार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत के साथ अदीब फ़ाज़िल और मुंशी फ़ाज़िल के इम्तिहान पास किए। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए और मजीद लाहौरी के रिसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। बाज़ अरसा अखबार जहां और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए। ये थोड़ी सी इनके बारे में इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सबक चुगलखोर। इसके दो पैराग्राफ, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दो मेन पैराग्राफ हैं, उसके सियाक़-ओ-सबाक़ हम करेंगे। तो चुगलखोर जो है वो असल में एक लोक दास्तान है। शहर हों या देहात, चुगलखोरी मुआशरे के लिए सिम में कातिल होती है। मतलब इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। शहर और देहात हो, जहाँ भी चुगलखोर लोग होंगे वहाँ पे कोई ना कोई फसाद बर्पा लाजमी होगा। दीन में उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है। मुसन्नफ़ ने एक दिलचस्प किस्से के अंदाज में चुगलखोरी के बद असरात से आगाह किया है। उन्होंने एक किस्सा बताया है कि चुगलखोरी की वजह से क्या क्या मुश्किलात होती हैं और चुगलखोर बंदा कैसा होता है, वो कैसे उससे फ़ायदा उठाता है या कैसे उसके बद असरात होते हैं। चुगलखोरी ग़ीबत ही की एक किस्म है। किसी की पीठ पीछे ऐसी बुराई करना कि जो उसकी मौजूदगी में की जाए तो उसे बुरा महसूस हो, चुगली है, ठीक है। अल्लाह ताला ने सूरत अहज़रात में चुगलखोर के लिए कहा है कि चुगली खाने वाला ऐसा है जैसे वो अपने भाई का कच्चा गोश्त खाता हो। चुगलखोरी से हर हाल में बचना चाहिए। चुगलखोर को कोई भी पसंद नहीं करता और वो जो दूसरों में फसाद बर्पा करते हैं, ठीक है। तो ये था कि चुगलखोर के बारे में ये जो मुसन्नफ़ ने कहानी बताई है या हमें पढ़ने के लिए दी है, तो इसमें वो चुगली के बारे में क्या बताते हैं कि चुगलखोर कैसा होता है और उसका क्या अंजाम होता है, ठीक है। अब हम इसके सियाक़-ओ-सबाक़ पढ़ेंगे। दो पैराग्राफ हैं, दोनों की सियाक़-ओ-सबाक़ करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो पहला पैराग्राफ है अगले वक्तों की बात यहाँ से लेके कामयाब न हो सका, ठीक है। पहले पेज पे ही है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं और साथ साथ इसके वर्ड्स मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि वर्ड्स मीनिंग को फोकस करें। वर्ड्स मीनिंग आप देखेंगे तो उसके साथ आप आसानी से अपने तर्जुमे को लिख सकते हैं, ईजीली अपने वर्ड्स बाय वर्ड्स कर सकते हैं काम को, ओके। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगले वक्तों की बात है। अगले वक्तों की यानी कि बहुत पुराने वक्त की, बहुत पुरानी बात। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोर किसको कहते हैं? चुगलखोर कहते हैं ग़ीबत करने वाला, दूसरों की चुगली खाना और एक की बात दूसरे से करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद वो अपनी आदत को ना छोड़ सका। उसने बारहा इस बात का इरादा किया, बारहा कई दफ़ा, कई बार इसने बारहा इस बात का इरादा किया कि अब किसी की चुगली नहीं खाएगा, एक की बात दूसरे से नहीं कहेगा, लेकिन हर बार वो अपने इस इरादे में नाकाम हो जाता। दरअसल वो अपनी आदत से मजबूर था। दरअसल हकीकत में वो अपनी आदत से मजबूर था और इसी आदत की वजह से अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। मुलाजमत, नौकरी, चुनाचा वो बेकार था मतलब काम से फारिग था, उसके पास कोई काम नहीं था। उसने दूसरी मुलाजमत की बेहतरी कोशिश की। बेहतरी पंजाबी का लफ्ज़ है। इसका बेहतरी में यहाँ पे मतलब होगा कि कई दफ़ा,
بہت زیادہ دفعہ، ٹھیک ہے، بتیری کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہاں تک ہے یہ آپ کا پیرا، اور ابھی میں نے آپ کو اس کے ورڈز میں نے بتا دیے ہیں، اب ہم اس کی سیاق و سباق کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ سیاق و سباق آپ کو پتہ ہے کہ اس جو پیرے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیفینیشن بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس میں یہ مصنف اس میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، ہم اس کو کیا سمجھ پا رہے ہیں۔ سیاق و سباق آسان لفظوں میں اس کو بیان کرنا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس پیرے کا ہے کہ اس مضمون میں ایک دیہاتی چغل خور کا سبق آموز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اپنی چغل خوری کی بری عادت کی وجہ سے ذلیل خوار ہو گیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا تھا اور اس طرح انہیں آپس میں بدگمانی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ چغل خوری اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اس کی عادت بن چکی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس بری عادت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ پہلے اس نے اپنے گاؤں میں فساد برپا کروایا اور پھر ذلیل و خوار ہوا، نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ فاقوں تک نوبت آئی تو اس نے کسی دوسرے شہر جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا مگر اپنی بری عادت کی وجہ سے وہاں سے بھی اسے بھاگنا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ اس پیرے کا تھوڑا سا سیاق و سباق تھا۔ ابھی ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح میں ہے جی، جیسا کہ آپ کو ورڈز میننگ بتائے ہیں تو آپ ورڈز میننگ کو فوکس کرتے ہوئے اپنے ورڈز میں پورا پیرا پڑھ کے اور اپنے ورڈز میں اس کو لفظ بلفظ لکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کی تشریح ایزیلی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت ایزی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کی تشریح۔ اس پیراگراف میں مصنف بیان کرتا ہے کہ کسی بستی میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جسے چغلی کھانے کی بہت عادت تھی۔ وہ ایک دوسرے کی برائی بیان کیا کرتا تھا اور لوگوں میں دشمنی، نفرت اور عداوت کا بیج بوتا تھا، فساد ڈالتا تھا۔ یعنی کہ اس کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہے۔ یہ بری عادت اس کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، یعنی کہ اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بڑے جتن اور کوشش کے باوجود اپنی اس عادت سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ اگر اس میں احساس نامی کی کوئی چیز ہوتی اور اس میں ضمیر کی خلش موجود ہوتی تو وہ اپنی اس اخلاقی برائی سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ اس نے بار بار اس بات کا عہد کیا کہ اب وہ کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، لیکن چونکہ وہ دل سے ارادہ نہیں کرتا تھا اس لیے ہر بار ناکام رہتا تھا۔ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے چغل خور کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ بیکار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی اور جگہ ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا مگر اس کے اپنے گاؤں میں کسی نے بھی اسے ملازمت نہ دی کیونکہ سبھی لوگ اس کی چغل خوری والی عادت سے واقف ہو چکے تھے۔ دیکھا آپ نے کہ چغل خور انسان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پیرے کی تشریح تھی جو کہ آسان ورڈز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو چلتے ہیں اب نیکسٹ۔ دوسرا پیرا ہے جو کہ آپ کے اس چیپٹر کے اینڈ سے لیا گیا ہے، یہ ہے اور اس کے بعد وہ سب یہاں سے لے کر کہیں اور جا چکا تھا یہاں تک ہے یہ پیرا۔ تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، ٹوٹ پڑنا، حملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے، وہ سر پھٹول ہوئی یعنی کہ مار کٹائی ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے، ارد گرد آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، بیچ بچاؤ کر کے ان کے درمیان صلح کروائی، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے سب لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لا رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ میں نے اس کے ہو گئے ہیں، اب اس کے سیاق و سباق میں چلتے ہیں۔ پہلے تو چغل خور نے کسان کی بیوی اور کسان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا،
ٹھیک ہے. کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا گوشت نمکین ہو گیا ہے. دوسری طرف کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے جو کاٹنے کو دوڑتی ہے. ایک طرف کسان کے سالوں کو بھڑکایا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ پیٹتا ہے، تو دوسری طرف کسان کے بھائیوں سے جا کر کہہ دیا کہ تمہارے بھائی کے سالے تمہاری بھائی کو زد و کوب کرتے رہتے ہیں. اس طرح چغل خور نے کافی لگائی بجھائی کر کے فتنے کی آگ بھڑکا دی. ٹھیک ہے. یہ ایک سبق میں اس کے آپ کے چیپٹر میں یہ تھا جس کے بارے میں یہ سیکس باغ اس پیرے کا ہے کہ کیوں ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کی تشریح کرتے ہیں. اس کو عام اپنے ورڈز میں آپ بتا سکتے ہیں. جیسے کہ تشریح اس کی: جب کسان کی بیوی نے کسان کے جسم کو اپنی زبان سے چکنے کی کوشش کی تو کسان سمجھا کہ میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے اور مجھے کاٹنا چاہتی ہے. اس نے جوتا اتار کر اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی. ادھر جب کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالوں نے دیکھا کہ کسان ان کی بہن کو مار رہا ہے تو وہ بھاگے بھاگے آئے اور کسان کو مارنے لگے. دوسری طرف کسان کے بھائی بھی لاٹھیاں لے کر میدان میں کود پڑے. اس کے بعد سب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، یعنی کہ آپس میں لڑائی ہوگی، ہاتھا پائی ہوئی، لاٹھیاں برسنے لگیں، ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیے گئے، خون بہنے لگا اور سب لہو لہان ہو گئے. سب رشتے ناتے دھرے کے دھرے رہ گئے. آخر کار آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے اور کسان اور کارکن وغیرہ بھاگ کر پہنچے اور انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہٹایا اور لڑنے کی وجہ پوچھی. سب نے بتایا کہ نوکر نے ان سے اس قسم کی باتیں کی تھیں. سب اپنی بات ختم کر چکے تو حقیقت سامنے آئی کہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے. سب مل کر چغل خور کو تلاش کرنے لگے، لیکن افسوس کہ چغل خور اس وقت تک گاؤں سے جا چکا تھا، گاؤں کو چھوڑ چکا تھا. دیکھا آپ نے کہ چغلی کھانے والے کا حال کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس پہ اعتبار نہیں کرتے، اور دوسرا اس کی وجہ سے کتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں. یہ تھے آپ کے چیپٹر کے 2 مین پیراگراف جو کہ آپ کے پیپروں میں زیادہ آتے رہتے ہیں. تو اس کی میں نے آپ کو سیکس باغ بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. تو ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 1 ہے: کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ سبق تو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے آنسر پڑھتے ہیں. کوشچن ہے: کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چغل خور کو اپنے ہاں 2 شرائط پر ملازم رکھا. پہلی شرط صرف روٹی کپڑا مہیا کرنا تھا اور دوسری شرط یہ تھی کہ چغل خور کو 6 ماہ بعد کسان کی چغلی کھانے کی اجازت دے دی جائے. دوسری شرط بڑی عجیب تھی لیکن کسان اس پر رضامند ہو گیا. اس نے سوچا چغلی کھانے سے میرا کیا بگڑے گا، میرا کون سا راز ہے جو ظاہر ہو جائے گا، مجھے تو مفت میں کام کرنے کے لیے نوکر مل گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ شرائط رکھی تھی چغل خور نے کہ آپ مجھے گھر میں رکھو، تو میری یہ 2 شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کسان نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا. یہ تھا کوشچن نمبر 1. کوشچن نمبر 2: چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ ٹھیک ہے. جب چغل خور کو کام کرتے 6 مہینے بیت گئے تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اس نے اب تک تم سے اپنی یہ بیماری چھپائی رکھی ہے. میں تمہیں کوڑی کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ کوڑی کا گوشت نمکین ہو جاتا ہے. تم اس کا گوشت چاٹ کر اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو. یوں چغل خور نے کسان کی بیوی کو کسان سے بدگمان کر دیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 3: ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ کوئی چغل خور یہ بات نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے. اس کو ڈر ہے کہ کہیں کسان کے بھائی اور اس کے سالے اسے پہچان نہ لیں اور مار ڈالیں، اس لیے وہ اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا کوشچن نمبر 3. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4: چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ کیا کوشچن ہے؟ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ گاؤں کے سارے لوگ چغل خور کی عادت سے واقف ہو گئے. انہوں نے چغل خور کا اعتبار کرنا چھوڑ دیا. چغل خوری کی وجہ سے چغل خور کو اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور پھر اسے کہیں اور بھی ملازمت نہ ملی. یوں چغل خور کی بری عادت کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی.
ٹھیک ہے، کیونکہ چغل خور کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ فساد ڈلواتا ہے تو پھر اسے کوئی پسند نہیں کرتا اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ یہ تھا کوشچن نمبر 4، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے، یعنی کہ لوک کہانی کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے لکھی جاتی ہیں۔ اس کا آنسر ہے ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا، کہ مصنف کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ لوک کہانیاں مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہوتی ہیں کہ جس سے کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ سنا تھا، یا کوئی خاص اس کا پتہ نہیں ہوتا، کسی نے لکھی بھی نہیں ہوتی، واقعات ہوتے ہیں جیسے، اس طرح یہ لوک کہانیاں ہوتی ہیں اور کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اطاعت، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں یہ سبق آموز ہوتی ہیں اور ان میں سبق ہوتے ہیں، جو کسی کو بتاتا ہے تو اس سے اس کو سبق ملتا ہے اچھائی کا یا برائی کا، اس کو پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ ایسی کہانیاں ہیں جو بتائی جاتی ہیں جن میں خاص طور پہ اسپیشل لکھا نہیں جاتا، جو کسی کے واقعات کو سن کر بتایا جاتا ہے، تو ان کو لوک کہانیاں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی ڈیفینیشن کی۔ تو نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے ایم سی کیوز کا، جس میں ہے کہ آپ سبق جو آپ نے پڑھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب پر نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلط اور صحیح بتانا ہے، اس میں یعنی کہ نشان لگانے ہیں، اس پہ چوز کرنا ہے۔ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مصنف کی یعنی کون سی کتاب ہے جس میں سے چغل خور کا قصہ لیا گیا ہے، سبق لیا گیا ہے؟ چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ آپشن ہے نمبر 1 پنجابی لوک داستانیں، نمبر 2 چینی لوک کہانیاں، نمبر 3 پنجاب کی لوک کہانیاں، نمبر 4 جاپانی لوک کہانیاں۔ تو یہ کون سی کہانیاں ہیں؟ نمبر 1 اس کا آپشن ہوگا، نمبر 1 پنجابی لوک داستانیں۔ پنجابی جو لوک داستانیں ہیں پنجاب میں بتاتی ہیں واقعات، یہ وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں یا بیرون ملک؟ تو چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ اوکے، آگے ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ چغل خور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہاں پہنچا؟ آپشن ہے دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں، بڑے قصبے میں یا دبئی میں۔ تو چغل خور اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں میں۔ آپشن ہے نمبر 1۔ اوکے، نیکسٹ ہے چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا یا کھیتی باڑی؟ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ ان چاروں آپشن میں سے کون سا ہے؟ وہ جانتا تھا کھیتی باڑی۔ آپشن نمبر 4 کھیتی باڑی جانتا تھا۔ نیکسٹ ہے چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کی بجائے کیا رعایت مانگی؟ اس نے تنخواہ نہیں مانگی تھی، اس نے کیا کہا تھا میں کیا کروں گا؟ آپشن ہے نمبر 1 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی، نمبر 2 ہر عید پر 10 چھٹیاں کرنے کی، اور پھر 100 روپے کی یا 200 روپے نقد اور ایک چغلی کی۔ اس نے کون سی جو ہے رعایت مانگی تھی؟ نمبر 1 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کی بجائے 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے، آگے ہے چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ آپشن ہے نمکین، میٹھا، کھٹا یا کڑوا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 نمکین۔ آگے ہے چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ کیوں نہیں مانتا وہ چغل خور؟ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ کیونکہ نہیں مانتا کہ اسے ملازمت نہیں ملتی، یا وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے، یا کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، یا اسے اپنے بے عزتی کی سمجھتا ہے۔
تو چغل خور کیوں نہیں مانتا وہ چغل خور ہے؟ کیونکہ وہ اس کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے. آپشن نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ لڑ پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے یا شرمسار ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ تھے اس کی MCQs تھوڑے سے جو ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آئے گا اس کا غلط اور صحیح پر نشان لگائیں. تو درست اور غلط بتانے ٹرو فالس. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا. ٹرو ہے یا فالس؟ مطلب درست ہے یا غلط؟ کیا ہے؟ درست. نیکسٹ ہے چغل خور نے کسان سے کہا تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. ٹرو ہے یا فالس؟ تو یہ کیا ہے؟ ٹرو مطلب درست. آگے ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے. ٹرو یا فالس؟ مطلب درست. ٹھیک ہے. آگے ہے کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا. کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا. مطلب ٹرو ہے یا فالس؟ تو کیا ہے یہ؟ فالس. غلط سمجھا کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے چغل خور کی چغلی کو سچ سمجھا تھا، جھوٹ نہیں جانا. نیکسٹ ہے جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں کھڑے ہو گئے. ٹرو ہے یا فالس ہے؟ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں کھڑے ہو گئے. تو کیا ہے یہ؟ ٹرو مطلب درست. ٹھیک ہے. تو یہ تھے اس کے غلط اور صحیح. تو اب آ جاتی ہے جناب اس کی آگے آئیں گے آپشن آئیں گے آپ کے جو آپ نے اس فلنگ دی بلینکس میں لگانے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بتاتی ہوں میں. نیکسٹ نمبر 1 ہے چغلی خانہ چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے. آپ نے جو یہ 3 آپشن ہیں ان میں سے جو درست ہے ٹرو ہے وہ اس میں لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو چغلی خانہ چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ فطرت، عادت یا جبلت؟ کیا ہوتی ہے؟ عادت. چغلی خانہ چغل خور کی عادت ہوتی ہے. نمبر 2 ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ ڈیش ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ باولا، کوڑی یا پاگل؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا بتایا کہ کسان کیا ہو گیا ہے؟ باولا، کوڑی یا پاگل؟ کیا ہو گیا؟ کوڑی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے چغل خور نے کسان سے ڈیش ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی. کتنے ماہ بعد؟ چغل خور نے کسان سے ڈیش ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی. 1 ماہ بعد، 6 ماہ بعد یا 9 ماہ بعد؟ تو کتنے ماہ بعد؟ 6 ماہ بعد. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ڈیش ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اگر چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ڈیش ہو جاتا ہے، لڑ پڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے. چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا. چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا. طلاق، سر پٹول یا قتل و غارت؟ طلاق، سر پٹول یا قتل و غارت؟ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا. کس صورت میں؟ سر پٹول کی صورت میں. مطلب کہ ہاتھا پائی ہوگی، ایک دوسرے کا خون بہا ہو گیا، اتنی لڑائی زیادہ ہوگی. سر پٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ بے تحاشا لڑائی ہونا. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے آپ کے اس کے MCQs، فلنگ دی بلینکس اور ٹرو فالس سب کچھ بتا دیا، آنسر کوشچن بھی بتا دیے ہیں. تو آپ اس کو اور سے خود پڑھ سکتے ہیں. آپ تو نیکسٹ ہیں کچھ محاورات ہیں اور ان کے جملے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ہے تل ملانا. تل ملانا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اپنے خلاف
جھوٹی تہمت سن کر ارسلان تلملانے لگا، یعنی کہ غصے میں آ گیا۔ اس میں آپ کچھ بھی اپنے پاس سے جملہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ تلملانا کا مطلب ہے غصے میں آنا۔ کوئی بھی ورڈز ہیں اس کے آپ کو میننگ آتے ہیں تو پھر آپ اس کا جملہ اپنے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو وہی جملے بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو تلملانا، غصے میں آنا، اپنے خلاف جھوٹی تہمت سن کر ارسلان تلملانے لگا۔ نیکسٹ ہے ادھموا۔ ادھموا کا مطلب ہوتا ہے آدھا مر جانا، یعنی کہ اتنی تکلیف میں ہونا۔ ادھموا آدھا مرا ہوا۔ کسان نے بیوی کو مار مار کر ادھموا کر دیا، یعنی کہ اتنا اس کو مارا، تکلیف دی کہ جیسے وہ آدھی مر چکی ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہلکان ہونا۔ ہلکان ہونا یعنی کہ برا حال ہونا۔ کسان سارا دن کھیتوں میں کام کر کے ہلکان ہو گیا۔ سارا دن یعنی کھیتوں میں کام کر کے ہلکان ہو گیا، یعنی کہ کھیتوں میں کام کر کے اس کا برا حال ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کچھ بھی جملہ اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، کہ کسی کو کسی بات کی خبر نہیں ہونا، کسی کو پتہ نہ چلنا، چھپی ہوئی بات۔ چغل خور نے کب اتنا بڑا فساد پھیلایا کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کیا انہوں نے بتایا ہے، کانوں کا خبر نہ ہوئی کہ چغل خور نے کب یعنی کہ کس وقت اتنا بڑا فساد پھیلایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ نیکسٹ ہے شش و پنج میں مبتلا ہونا، یعنی کہ شک و شبے میں پڑا رہنا، یقین اور بے یقینی میں رہنا۔ شش و پنج میں مبتلا ہونا، گواہی دینے کا معاملہ آیا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس نے کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے در در کی خاک چھاننا، یعنی کہ ذلیل و خوار ہونا۔ در در کی خاک چھاننا، ذلیل و خوار ہونا۔ تعلیم حاصل نہ کرنے والے نوکری کی حصول کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی تو وہ در در کی خاک چھانتے رہتے ہیں، انہیں کوئی نوکری بھی نہیں ملتی۔ تو اس میں کیا انہوں نے کہا ہے، در در کی خاک چھاننا، تعلیم حاصل نہ کرنے والے نوکری کے حصول کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی ایکسرسائز جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت ایزیلی میں نے آپ کو بتایا، آسانی سے، تاکہ آپ ایک دفعہ سنیں تو آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو فرینڈز یہ تھا یہ ہمارا آپ کا چیپٹر جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، چغل خور، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل ساری پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ جو ہے میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ بیل آئکن پر ضرور پریس کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب اجازت دیں، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔